बबरकत नाम से मैं मुल्तमिस सफ़ीर अहमद रज़ा साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब के मुताबिक करार वल अस्रि इन्नल इंसान लफी इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नात शरीफ के 3 इशारा नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हे इज़्ज़तो तलाए मोहम्मद के हैरिश हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकान अर्श का फलक फरिश का और मलक खादमाने सराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आज की इस पुरवकार जो तकरीब हो रही है, चौधरी अख्तर साहब आप तशरीफ़ लाए यहाँ, दिल की इत्तफ़ाक़ रही से हम आपको खुशअमदीद कहते हैं। जितने सामने जर्नलिस्ट क्योंकि हमने मखसूस लोगों को मदऊ किया है क्योंकि शाम का टाइम था, तो चेहरा शनासी तो सबसे आपकी होगी। सजाद मीर साहब साबिक सदर हैं, साथ हमारे नायब सदर राजा एजाज साहब हैं, हमारे मादल शिजा है, कैमरे पे सामने MD मुगल साहब हैं बोल न्यूज़ से, साथ फिदा साहब है ARY से, नसीर चौधरी साहब हैं साबिक हमारे सेक्रेटरी इत्तलात भी रह चुके हैं 92 से, एजाज कादरी साहब साबिक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, सफ़ीर अहमद रज़ा साहब सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, अभी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम के सामने ये बड़ा खुलूस दिल से आपके वो कदरदान हैं राजा साहब तशरीफ़ रखते हैं, साथ जलाल भाई तो पहले ही हमारे साथ एक ताल्लुक़ है। सामने हमारी वायद में मेरे यहाँ नसरीन शेख साहिबा साहब सेक्रेटरी इत्तलात हमारे सरदार अदनान बैठे हुए हैं और दूसरे दोस्त हैं जो बाहर से तशरीफ़ लाए, इशफाक बासी साहब UK 44 से। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर समाजी खिदमात के अंदर जो आपकी सर्विसेज है, मरकज़ी मान सहाफ़त आपकी इन सर्विसेज को कदर की निगाह से देखता है और मीरपुर कोर्ट का जो अदारा है पूरी दुनिया में हमारी कश्मीरियों की एक पहचान है। और जिस तरीके से आप इस अदारे को चला रहे हैं, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में आपको इसका अजर दे और हम भी दुनिया में फ़ख्र से कह सकते हैं। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट है, और हमेशा आप हमारे अदारे में हर साल जब कभी मुज़फ़्फ़राबाद, पहले जनाब सजाद मीर साहब जब सदर थे तो उस वक्त भी आप तशरीफ़ लाए, तो अमीरुद्दीन मुगल साहब के साथ आप निज़ाम में रहते हैं हमारे साथ। मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहला इवेंट शायद मुज़फ़्फ़राबाद में हमने ही आपका कवर किया था, बोल पे चलाया था, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए आप बहुत काबिल एहतराम हैं और ऐसे लोग इस मुश्किल वक्त के अंदर जहाँ अफरा तफरी का आलम है, कोई शख्स किसी के लिए उसके पास टाइम नहीं है, और जिस तरह वो बच्चों को जब आप मिलते हैं सारे सैकड़ों के हिसाब से बच्चे आपको एक बाप की हैसियत से जब पुकारते हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में आप जानती हैं, और ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए। और जिस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज दे रही है पूरी पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, कोर्ट की वजह से हमारे कश्मीर का नाम गूंजता है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोई अदारा है। और आपके इस अदारे की जो सर्विसेज है, रियासत का ये सबसे बड़ा इमाम कदीमी सहाफ़ती इदारा, आज एक आलीशान इमारत के अंदर हम आपको
آپ کی جو کاوش ہے، جو کردار ہے، اس کو سراہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں عزت مآب واحد اقبال بٹ صاحب سے کہ معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں اور اپنی خطاب بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشار صاحب نے اتنا ایک تعارف کرا دیا، اتنا ایک کر دیا کہ میرے لیے انہوں نے کوئی خیر الفاظ ہی نہیں چھوڑے کہ میں بھی اس قابل کہوں۔ لیکن چودھری اختر صاحب، بعض لوگ جو ہے وہ علاقے کے لیے نہیں بلکہ خلق خدا کے لیے ایک نعمت سے کام نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ مادہ پرستی کے اس دور میں جب ہر شخص کو صرف اپنی ذات کی فکر ہے اور اجتماعی سوچ ختم ہو چکی ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے زلزلے کے دوران بھی کام کیا، جنہوں نے سیلاب کے دوران بھی کام کیا، اور جنہوں نے اس کے علاوہ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، جس کو حکومت پاکستان نے بھی آپ کو ستارہ امتیاز دے کے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں آپ کو قومی شخصیت کے طور پہ وہاں پہ لیا گیا، تو جو ہمارے لیے بھی فخر ہے۔ اور میں یہ سکتا کہ دکھی انسانیت کا ان لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ بھی ہے کہ جن کے لیے دامے درمے سکھ نے اپنا وقت بھی دیا، اور اپنے جو وسائل آپ کے پاس تھے وہ بھی آپ نے استعمال کیے۔ اور میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ آپ آزاد کشمیر کے ابدر ستار رہی اگر ہیں تو پاکستان کے لیے بھی آپ کے لوگوں کی خدمات وہی ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے کشمیر کے لوگوں کو کی ہیں۔ یعنی آپ کے لیے قومیت نہیں، علاقے نہیں، بلکہ دکھی انسانیت جو ہے اس کی خدمت ہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا ماٹو ہے۔ تو میں صرف اس بات کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے اور دکھی انسانیت کی خدمت اسی جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ اور آپ کو خطاب۔ جزاک اللہ۔ اب چونکہ آپ کے سٹاف کے کچھ لوگ یہاں، سجاد صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ دیگر جلال الدین بھائی ساتھ ہیں، مزید جو سٹاف آپ کا، راجوری صاحب تو ہمارے میرپور سے مہمان ہیں، آپ کے بھی ایک وہاں تعلق ہے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ باضابطہ خطاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب آپ کا میں دل کہتے رہے سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک موقع دیا ہے آنے کا۔ بشار صاحب آپ کا اور تمام بھائیوں کا اور میری بہن کا، سب سے پہلے آپ کو نئی عمارت کو کہ بہت بہت مبارک ہو، پہلی بار یہاں آنا ہوا۔ کوٹ جو میری اور آپ کی ایک پہچان بن چکا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس فلائی کی کام کی وجہ سے۔ 2005 سے پہلے تو میری تو کچھ پہچان ہی نہیں تھی، یہ زبان بھی نہیں آتی تھی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کام کی وجہ سے خدا نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں ایک پہچان دی ہے۔ میں ایک پیٹریوٹک ہوں، میں ایک کشمیری ہوں، اور میرا کشمیر، آزاد کشمیر کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے۔ میرے کام کا آغاز مظفر آباد سے ہوا تھا 2005 اور ناگزر زلزلے کے بعد، اور سب سے زیادہ اگر فائدہ پہنچا ہے تو فلائی کاموں میں تو وہ یہ مظفر آباد کے لوگوں کو، چاہے وہ یتیم بچے ہوں، چاہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہو، جس مد میں ہو۔ اب کوٹ ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، اذان ہو گیا۔
جی تو میں کہہ رہا تھا کہ کورٹ اب ایک ادارہ نہیں ہے، ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، اور کورٹ کی گونج اب پورے پاکستان میں ہے۔ الحمدللہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے کورٹ پہلی صف میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں جو سیلاب کا ریلا پاکستان میں آیا تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ سب سے زائد کام جو ریلیف کا تھا وہ کورٹ نے کیا، یہ این ڈی ایم نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ریبلیٹیشن کا کام تھا وہ بھی سب سے زائد کام کورٹ کر رہا ہے۔ 1000 گھر بنا کے دے رہا ہے، جو پہلے 100 گھر تھے 23 تاریخ کو راجن پور میں ان کی ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں بھی ہوتا ہے، چاہے افغانستان میں ایڈ پہنچا رہے ہیں، چاہے وزیرستان میں جا رہے ہیں، ہم کشمیر کا جھنڈا بلند کرتے ہیں جہاں بھی ہو۔ ہم نے سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے اور سب سے زیادہ ہم نے کام جو ہے کشمیر میں کرنا ہے۔ بے شک فلائی کاموں میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی مذہب نہیں ہوتا، جہاں بھی ضرورت ہو۔ جیسے کورٹ کا دوسری شاخ جو ہے وہ سوابی میں بنا رہے ہیں۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب سوابی کا پروجیکٹ میں نے انیشیٹو کیا تو بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کشمیر کا ادارہ کشمیر کے علاوہ ایک اور ادارہ یتیم بچوں کا سوابی میں کیوں بنا رہا ہے، لیکن اس کی جو بینیفٹ ہے، ایک تو اس ادارے سے پاکستان اور KPK کے بچوں کو فائدہ پہنچے گا، یتیم بچوں کو، اور دوسرا کہ اسی مد کا اسی طرز کا ادارہ 1500 کنال اراضی کے اوپر ہم آزاد کشمیر میں لے رہے ہیں۔ اگر ہم نے 25 یا 28 کروڑ روپیہ وہاں لگایا تو کم سے کم 10 ارب روپیہ واپس لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک انویسٹمنٹ اتنی بری نہیں رہی۔ آزاد کشمیر یہ دارالخلافہ ہمارا، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے کام ہیں جو نظر انداز ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ کسی ایک چیز کے اوپر میں تنقید نہیں کروں گا، ریاست اپنا کام کر رہی ہے نا اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کورٹ ریاست کے دستے بازو ہیں اور ہم ہمیشہ ان کی شانہ بے شانہ کام کرتے ہیں جہاں بھی ممکن ہوا۔ مسئلے مسائل پانی کے بھی ہیں، اسکولوں کے بھی ہیں، بہت سی اور چیزیں ہیں۔ ہر کام کورٹ نہیں کر سکتا، نہ ریاست کر سکتی ہے، لیکن جہاں ممکن ہو کورٹ آپ کے ساتھ، آپ ہماری آواز ہیں، آپ کی وجہ سے دنیا کو کورٹ کی پہچان ملی ہے۔ آپ کی میڈیا، آپ کی اخبار، ٹی وی، الیکٹرانک، تمام یہ جو جتنے چینلز ہیں ان کی وجہ سے کورٹ کو ایک پہچان ملی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنی میں کورٹ کے ورثہ میں ہیں، کورٹ کے اونر ہیں، اور کورٹ میرا نہیں ہے اور نہ میرے خاندان کی وراثت ہے، کورٹ اب سب کا ہے۔ کورٹ اب ایک ریاستی ادارہ بن چکا ہے۔ مظفر آباد میں بہت سے ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، آج ہی چیئرمین ضلع کونسل تھے اور پوری ان کی جو جتنے بھی کونسلرز تھے وہاں موجود تھے۔ بہت سے کام ہیں جو انہوں نے نشاندہی کی ہیں، میں نے ان سے جھوٹے وعدے نہیں کیے، لیکن اتنا ضرور کہا کہ جو کام ہمارے بس میں ہوا، ممکن ہوا، ہم اس سے بڑھ کر کریں گے۔ مظفر آباد میں ایک جیلم اور اپنے لیپا میں اور نیلم والی میں بہت سے ایسی چیزیں جن کے انیشیٹو ہم نے آلریڈی اٹھائی ہوئی ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کی نشاندہی سے ہم مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کر ہمارے ساتھ جیسے پہلے چل رہے ہیں، آپ بھی ایسے پروجیکٹ کی نشاندہی کریں جہاں زیادہ مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا پہلا برن سینٹر جو کوٹلی میں بن رہا ہے، 1 سال کے اندر انشاءاللہ وہ تعمیر ہوگا۔ دعا کریں کہ جب ایک بن جائے گا تو شاید دوسرا مظفر آباد میں بنا دیں، اس کی گنجائش بھی ہے اور بننا بھی چاہیے۔ جیسے میرپور میں ایک 500 بیڈ کا ہاسپٹل انشاءاللہ آنے والے چند ماہ میں شروع ہوگا، اور اس کے 10 پرائمری کیئر کی یونٹس پورے آزاد کشمیر میں بنیں گے، تو بٹ سے لے کر نکیال تک، تاکہ لوگوں کو پرائمری کیئر کی فیسلٹی ان کے انگنت قریب گھروں میں جہاں بھی ہے وہ مل سکے۔ تو بہت سے پروجیکٹ جو کورٹ انیشیٹو کر رہا ہے، ابھی ایک بیواؤں کا پروجیکٹ ہے جس کو ہم لانچ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو بیوہ ہیں، چھوٹے چھوٹے 2-4 ان کے بچے ہیں، لیکن چھت نہیں ہے ان کے سر کے اوپر، اگر ان کی اپنی زمین ہے 4 مرلے یا 5 مرلے کی زمین ان کے نام پہ ہے، تو ان کو ایک 2 بیڈ روم باتھ روم کچن کا گھر ہم بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ پروجیکٹ ہم آنے والے دنوں کے اندر وہ انیشیٹو کریں پورے پاکستان میں۔
100 گھروں سے سٹارٹ ہوگا تو وہ ہزاروں تک جائے گا انشاءاللہ. تو یہ صرف مظفر آباد یا نیلم تک محدود نہیں ہے، یہ پورے آزاد کشمیر میں ہوگا. بہت سے اور بھی کام ہیں جو شاید میری نظر میں نہ ہوں، آپ کی نظر میں ہوں، آپ مجھ سے زیادہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، آپ نشاندہی کریں. میرپور میں ہم اسلام آباد کے بعد میرپور میں ایک پروجیکٹ میں لانچ کیا. دارالخلافہ ہمارا کیپٹل ہے مظفر آباد میں، اور کوئی ایسی ایک جگہ نہیں ہے جو میں کہہ سکوں کہ جہاں معذور لوگوں کے لیے یا پبلک کے لیے کوئی باتھ روم یا واش روم کی فیسلٹی ہو. جو ہمارے وزٹرز آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، تو اگر ایڈمنسٹریشن ہماری کچھ 6 یا 5 یا 10 جگہوں کو نشاندہی کر دے جہاں یہ واش روم کی فیسلٹی یا معذور لوگوں کے لیے اور پبلک ٹوائلٹس کی فیسلٹی بھی ہم دے سکیں لوگوں کو، تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ عرصے دراز سے 6-7 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے ہماری آواز بلند کی ہے. ماضی میں حکومت سے ایک مطالبہ تھا کہ ہم جیسے سلخلا میں یا لیسوا میں جتنے بھی کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور مزید اور بھی کام کیے ہم نے، میرپور سے آ کر اتنا سفر کاٹ کر ہم یہاں آتے ہیں. اور کووڈ کے دوران جو لاکھوں کی مد میں ہم نے راشن تقسیم کیا، کروڑوں کی مد میں، تو یہاں ہمیں ایک آفس بنانا تھا جس کے لیے چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی ضرورت تھی، 2-3 کنال. تو 6 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم اسی مرحلے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ فراہم نہیں ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ آپ کوٹ کی آواز بنیں، اس کو بلند کریں تاکہ حکومت اور ایڈمنسٹریشن 2-4 کنال اراضی ہمیں شہر کے قریب کہیں فراہم کرے، تاکہ ہم صرف اپنا آفس ہی نہیں، اس میں ایک ایسا ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر بنا دیں تاکہ جو بھی مسئلے مسائل ہوں تو بٹ سے لے کر لیپا تک اور مظفر آباد میں، وہ یہیں سے انیشیٹو ہم لیں، میرپور سے نہ لیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا سا آواز ہماری بلند کریں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے یہ زمین ہمیں فراہم ہو اور ہم مزید یہاں اور کام کر سکیں. تو باقی آپ جانتے ہیں کوٹ کا کام انسانیت کے اوپر ہے. ہم نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، تو جب تک سانسیں ہیں ہم اس کام میں لگے رہیں گے. تنقیدیں بھی بہت ہوتی ہیں، وہ بھی ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دشمن نہیں ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے. تو جہاں اچھے کام ہوتے ہیں وہ تنقید بھی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے آج یہ واضح کر دوں کہ 18 سال ہونے کو آ رہے ہیں زلزلے میں اور کوٹ کو وجود میں آئے ہوئے. خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ آج تک ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی. یہ ہماری کامیابی کا راز ہے. اسی لیے لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ تمام کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم کوشش کریں گے امانت میں خیانت نہ کریں. اور جتنے بھی پروجیکٹس کوٹ کے ہوں، چاہے وہ مساجد کے ہوں، چاہے وہ یتامہ کے ہوں، چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں، چاہے وہ بیواؤں کے ہوں، چاہے وہ پانی کے ہوں، ہر مد کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مساجد کا پیسہ ہم ہاسپٹل میں لگا دیں یا ہاسپٹل کا پیسہ ہم بیواؤں کے گھر میں لگا دیں. جس نقطہ نظر اور نیت سے ہمارا ڈونر ہمیں پیسہ دیتا، وہ پیسہ اور وہ فنڈ اسی مد میں لگتا ہے. یہ بتانا ضروری تھا کہ بہت سے لوگوں کے یہ غلط پرسیپشن ہے کہ شاید ہم یتیم بچہ چلا رہے ہیں، یتیم خانہ چلا رہے ہیں اور وہ یتیم بچوں کا پیسہ ہم دوسرے پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بے شک ایک پروجیکٹ ہمارا ہے، ایک ہی پروجیکٹ جو یتیم بچوں پہ چلا رہے ہیں، لیکن اب کوٹ جیسے میں بتایا کہ انسٹیٹیوشن بن چکا ہے اور کوٹ کے مختلف پروجیکٹس ہیں پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں، اور اس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. آگے جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے کشمیر میں، ابھی بھی اس رمضان میں ہم نے 18 کروڑ روپے کے غالباً ہم نے راشن تقسیم کیا ہے. تو میں نہیں چاہ رہا 2005 سے لے کر اب تک آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی قوم کو بھکاری بنا دیا. ہم نے اس سے باہر نکلا. 42-43 لاکھ کی ہماری آبادی ہے، چھوٹی سی ہماری ریاست اور آبادی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو خود کفیل بنائیں، ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹر بنائیں اور ایک مائکرو فائنانس کا پروگرام ہم انیشیٹو کریں تاکہ لوگوں کو ہنر مند اور خود کفیل کریں. یہ ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد اس پہ کام کرنے کی توفیق دے. تو کچھ اگر آپ کے سوالات ہیں تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جو سب آپ نے جو آخری بات کی ہے میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر لوگوں کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی کو سکھانا طریقہ سکھا دیا جائے بالکل تو شاید وہ باعزت طور پر وہ مچھلی کھا سکے. بالکل. تو اگر آپ یہ انیشیٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ گلاب بنانے والی وہ جو ایک چھوٹا سا ایک سانچہ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کو مشین چاہیے، مکسر یا کچھ چیز چاہیے.
کہ وہ تھوڑے پیسوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی آپ اسکیم لانچ کریں کہ جو لوگ اس طرح کا روزگار کر سکیں کہ چھوٹے پیمانے پر 50-60 ہزار روپے یا لاکھ روپے میں جس کا ایسا کام شروع ہو سکتا ہے جس سے وہ روزگار کما سکتے ہیں. ایسی دیکھیں مائکرو فائنانس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایسے تمام پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ کوئی مخصوص پروجیکٹس نہیں ہوتے. وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ ایک گاؤں میں کوئی ہٹی کھولنا چاہ رہا ہے لیکن شاید اس کے اندر جذبہ ہو لیکن ایکسپیرینس نہ ہو. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس بندے کو تھوڑا سا ٹریننگ دے کر اس کو تھوڑا سا پروگریس کرا کر اس کو یہ بتا دیں کہ بزنس کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں، تاکہ پریکومنٹ کیسی ہوتی ہے، پروفٹ اور لاس کا کیا مد ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ٹرین کر دیں کہ وہ صرف ہٹی تک محدود نہ رہے، وہ انٹرپرنور بن سکے. تو مائکرو فائنانس دینے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ کرنا بند کروا دیں اور یہ ہم نے اپنے لوگوں کو یہ والے بنانے، یہ والے نہیں بنانے انشاءاللہ. اور کسی دوست کا صاحب یہ ابھی جو زمین والا جو پروسیس تھا جو لاسٹ کمشنر صاحب سے جو ہوئی تھی بات، اس کے لیے آپ کو جگہ آئیڈینٹیفائی کی تھی؟ حالانکہ میں نے آپ کو آفر دی تھی کہ ہمارے اوپر جو ہماری کالونی ہے ہم اس کے ساتھ آپ کی یہ جو پلان کا ارینج کر سکتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو وہ جگہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی قریب ہے شہر سے بھی زیادہ. لیکن جی میں سچی بات بتاؤں کہ ایڈمنسٹریشن سے میں تھوڑا سا ناراض ہوں، لیکن اپنے ہیں نا اپنوں سے ناراض تو ہونا جائز بنتا، حق بنتا. تو عرصے دراز سے وہ بس ایسے ڈم ڈول کر رہے ہیں تاکہ میں کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور زمین نہ تو میرے باپ کی ہے نہ کسی کے باپ کی ہے، یہ ریاست کی ہے اور دینا ان کا حق بنتا. تو آج تک ایسا کام نہیں ہوا جہاں بھی وہ شہر کے قریب ہو. لیکن دیکھیں ایک کیل سے ایک ہماری بہن یا تو بٹ سے نکلتی ہے، ایک لیپا سے نکلتی ہے، ایک یتیم بچے کو ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو کرائٹیریا کا نہیں پتا. وہ 14 سال کے بچے کو لے کر میرپور پہنچتی ہے، 3 دن کے بعد جب میرپور پہنچتی ہے پتہ چلتا کہ وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے اور واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم وہ کٹ آف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایسے کام یہاں ہو سکے. آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ ہماری فالٹ لائن ہے، یہاں قدرتی آفتیں بھی آتی ہیں، یہاں کلاؤڈ برسٹ بھی آتے ہیں، یہاں دوسرے ریلے بھی آتے ہیں. تو اگر ہم یہاں نزدیک ہوں تو ہمیں شفٹ کرنے میں، لوکیٹ کرنے میں ہمیں گھنٹے لگ جاتے، دن نہیں لگتے. تو زمین میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے اگر اندر یا قریب ہو، ضروری کہ سینٹر میں ہو، قریب ہو کہ ایک عورت جو کیل سے آ رہی ہے رات کے 10 بجے وہ رکشہ لے کر وہاں جا کر مسافر خانہ ہو، وہاں اپنی وہ آرام سے پہنچ سکتی ہے. اگر وہ شہر کے باہر ہو تو بیچاری کیسے پہنچے گی؟ جہاں بھی آپ نشاندہی کر رہے ہیں سمجھتے ہیں جائز ہے. 3-4 کنال دو بھی ہو جائے تو کام چل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 4 کنال چاہیے، جو بھی چاہیے. نو کامنٹ. اور کسی دوست کا سوال؟ اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. میرپور ڈویژن اور پونچھ ڈویژن کے اندر آپ بہت ایکٹیو ہیں، لیکن مظفر آباد کے اندر اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ یہی بات ہے جو ابھی آپ کہتے ہیں؟ اچھا اچھا وہ آپ نے یہ سوال کیا. کوڈ کا آغاز کہاں ہوا تھا؟ مظفر آباد سے. کوڈ کی جو پہلے 100 بچے کہاں آئے تھے؟ مظفر آباد سے. اس وقت بھی سب سے زیادہ بچے کہاں کے؟ مظفر آباد کے. کوڈ نے سب سے زیادہ کام مظفر آباد اور جیلم والی اور نیلم والی میں کیا. یہ آن دا ریکارڈ ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ کوٹ نارتھ میں یا ساؤتھ میں زیادہ کام کرتا ہے. میرے لیے نارتھ اور ساؤتھ دونوں برابر ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم ڈنڈورا نہیں پیٹتے کوئی کام کرتے. لیکن آپ کی بشرطہ آپ کیونکہ مجھے فالو کرتے ہیں، آپ کی نظر میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ابھی آج میں کی بات کروں گا. آپ ہم گئے تھے، اگر وہ کیا نام تھا ذاکر کا؟ بانڈی. اچھا بانڈی گئے تھے. ایک معذور ہماری بہن جس کو ہم نے گھر بنا کے دیا، ایک معذور بہن. ہم گئے تھے اوپر کہاں مسجد بنائی ہے؟ کھنڈر میں اس کے ایک پہلے اور آج ایک خوبصورت مساجد بنی ہے، ٹھیک ہے. کہ قریب اور مساجد نہیں تھی. اور یہ تمام کام آپ کی نظر میں ہے. تو یہ نہ کہیں کہ ساؤتھ اور نارتھ، میرے لیے دونوں برابر ہے. میں نہ نارتھ کا ہوں نہ ساؤتھ کا ہوں. میں آزاد کشمیر میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، میں میزبان ہوں تو مہمان نہیں ہوتا. سیدھی بات آپ ہم سے گلا کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے جہاں شہر میں مجھے وہ زمین نہیں ملی. 100 مسائل نہیں. زمین دیکھیے آپ کا قصور تو نہیں ہے نا، آپ نے بھی ہمیں بھی شاید ہمارے مقدر میں نہیں تھا. جب مقدر میں ہوگی وہ میں مل ہی جائے گی. جی وجہ ابھی آپ سمجھے آپ کے مقدر میں ہوگی ہے. رائے صاحب ہمارے استاد محترم. میرا سوال نہیں ہے
कोर्ट के हवाले से, आपके हवाले से अभी जो सवाल किया जनरल सेक्रेटरी साहब ने, आप बिल्कुल कोई काम करें, काला बोर्ड में करें, कोर्टे में करें, जहाँ भी करें, ये मेरे लोग, ये आपके लोग। बेशक दुनिया में शायद ही वो चंद हुक्मरान हैं कि जिनको याद रखा जाता है, और इसी वजह से कि वो आमदुन नास के लिए, बेशक लेकिन दुनिया जानती है मदर टेरेसा को, डॉक्टर खाओ को, अब्दुल सत्तार अहदी को, और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह वो मुकाम आपको दे जो इंसानियत के लिए मुफीद हो। अल्लाह उसकी खिदमत को कभी ज़ाया नहीं। आप इस वतन के लिए, इन लोगों के लिए खुलूस दिल से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला में इजाफा करे, और मुश्किलात भी होती हैं, और जहाँ तक हुकूमतों के या एडमिनिस्ट्रेशन के जो रवैये हैं, तो ये बदकिस्मती है। अगर इन लोगों के रवैये, इनकी सोच, इनका तर्ज दुरुस्त होता है, तो फिर कोर्ट की जरूरत न होती, गवर्नमेंट ही हो। तो ये उन्हीं की खामियां हैं, कोताहियां हैं कि हमें हमारे माशरे को फलाही तंजीमों की जरूरत पड़ती है। आपकी खिदमत को इस अदारे की तरफ से ज़ाती तौर पर अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, आपकी किरदार में मज़ीद पुख्तगी दे, और जिस काम में आप मसरूफ़ हैं अल्लाह इसको मज़ीद आमीन। आज हमने कुछ, अक्सर मैं बात करूँगा, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आज हमने शेयर किए हैं ख़वातीन के हवाले से, सिलाई कढ़ाई के स्कूल्स हमने बनाने हैं, पानी के ऊपर हमने काम करना है कि ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बड़े दूर दराज से पानी लाते हैं चश्मे के, अगर कोई टैंक बन जाए और पानी के वो पाइपिंग लग जाए ताकि वो थोड़ी सी बेनिफिट हो जाए। पानी एक बुनियाद ज़रूरत है हमारी, और कंटामिनेशन की वजह से बहुत सी बीमारियां जो जन्म ले रही हैं, और हमारे आपको पता है कि जिस घर में एक अदालत का केस बन जाए, बीमारी बन जाए, वो सत्यानाश हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हमने मिनिमाइज़ करना है। तो आप लोगों की इंशाल्लाह निशानदी और आप लोगों की इस मशावरत के साथ हम काम करेंगे। ये नहीं है कि मुजफ्फराबाद दार खिलाफा है, लेकिन मुजफ्फराबाद को अगर हम सबसे ज़्यादा रोशन करेंगे तो हमारी इज़्ज़त में इजाफा होगा इंशाल्लाह। शाह साहब सच नहीं पानी के हवाले से जो वाटर सप्लाई होता है, आपने उसमें ग्रोथ पे खास जगह दी और आप बड़ा इन्वेस्ट भी करें। मेरा सजेशन ये है, आज़ाद कश्मीर पूरा क्लाइमेट चेंज की शदीद जरूरत है। जो पानी की आप बता रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरे ख्याल से दिस द बिगिनिंग आपके जो हमारा पूरे आज़ाद कश्मीर के जो ड्राई पीरियड है वो एक्सटेंड कर दो, गर्मी की हालत आप देख अनएक्सपेक्टेड वेदर है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से हमें अपने शहरियों को जिसका आपके बाकी प्रोजेक्ट्स नो डाउट वो अल्लाह उसकी सज़ा देने वाला है, इंसान को नहीं बेशक मैक्सिमम लेवल पर ना जाए, बहुत माइनर लेवल पर, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हो। कोर्ट का बड़ा नाम है, कोर्ट के प्लेटफॉर्म से जो बात कही जाती है पूरी दुनिया में सुनी जाती है। उसके प्लेटफॉर्म से माइनर सी एक जगह क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों की आगाही हो गई, ताकि लोग जो पानी का ज़िया कर रहे हैं, जो अपनी सेवरेज का उसका हाल कर रहे हैं, वो मीठे पानी में डाल रहे हैं। आपको पता है कश्मीर में जो पानी का वायद होगा है पाकिस्तान में, इस हवाले से थोड़ा सा गौर रखिए ताकि हम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों को आगाही दे सकें और लोग बेहतर तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं। आप बेशक इसके ऊपर, आप जलाल भाई भी इधर है, कुछ तैयार करें, ठीक है ना। देखें लाहौर का रास्ता सब कुछ दिखा देते हैं और किराया कोई नहीं देता। आप कोर्ट के, अब देखिए कोर्ट मेरा नहीं है, कोर्ट आपका है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कोर्ट की ओनरशिप ले, कोई भी सजेशन हो, कोई आइडिया हो, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करें, आगे आएँ, वर्किंग करें, हम सब मिलकर आपके साथ हैं। कोर्ट एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करें। दिस इज द फर्स्ट टाइम आपसे मीटिंग हो रही है। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को हजार बार सजेशन दे चुके हैं। मैंने जब ये दरिया का डाइवर्जन हुआ तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्री थी वो मैंने की थी। उसके अलावा मेरी हफ्ते में, महीने में एक का रिपोर्ट होती है जो क्लाइमेट चेंज पर, बट बात वही है कि आपसे पहली मीटिंग में आपने कहा सामने है, वरना हमारी हुकूमत को तो हम हजार बार सजेशन दे चुके।
کیا یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں تو